प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती आप सबों के साथ हो। खुदाम की तारीफ़ और आज सुबह के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक और दिन उसने खूबसूरती से भरा हुआ अपने फजल के तोफ़ैल हमें बख्श दिया है। सो मसीह की सलामती आप सबों के लिए मांगता हूँ, उसका इत्मीनान, उसकी तसल्ली, उसकी भरपूरी, उसकी कसरत आपके लिए क्लेम करता हूँ। और मेरी दुआ है कि आज की ये सुबह और आज का ये पूरा दिन आपके लिए बहुत बाबरकत रहे, आप भरपूर हों और कसरत को एंजॉय करें और खुदाम के नाम को जलाल देते रहें। मेरे अजीज़ों, आज एक बार फिर आपके साथ फेसबुक के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए शामिल होकर मैं खुदाम के नाम को जलाल देता हूँ। बिफोर कि मैं इसको शुरू करूँ, कल हमने बात की थी बिजनेस विद गॉड के ऊपर, और हमने बात की थी रिपेंटेंस के ऊपर, हमने बात की थी द रैथ ऑफ गॉड के ऊपर, खुदा के ग़ज़ब के ऊपर हमने बात की थी। और मैंने आपको इस बात के लिए इनकरेज किया था कि इससे पहले कि खुदा ग़ज़ब में आए हमें मोहतात होना है, हमें खुदा की हुजूरी में आना है, हमें तौबा करनी है। रिपेंटेंस is necessary for every human being। हर शख्स के लिए मसीह के पास आना बहुत ज़रूरी है। और कल हमने इस बात को भी जाना था कि रोमियो के ख़त में मुसन्निफ़ इस बात को कहता है कि हर शख्स ने खुदा को जान लिया। सो ये दुनिया और इसकी हर चीज़ खुदा के ताल्लुक़ से बयान करती है। कल मैंने इस बात के ऊपर भी बात की कि तौबा हमें ईमानदारों को किस बात से तौबा करनी है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आज भी हम गाहे बागाहे इसके ऊपर बात करते रहेंगे। सो मैंने 2 पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर किया था। नंबर 1, पहला तौबा मैंने उस बात के लिए कही थी, उन लोगों के लिए तौबा की बात की थी जो मसीह में हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया है, जो यीशु मसीह को समझते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी वक्त में तौबा की थी, उनके लिए मैंने तौबा की बात की है कि उनको अगेन तौबा करने की ज़रूरत है। फिर मैंने तौबा की उन लोगों के लिए बात की जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को सुना जाना लेकिन उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हमें एक कनेक्शन रिक्वायर्ड है। याद रखिए, जब भी आप मसीही ईमान के अंदर आते हैं, जब आप मसीही होने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, आप किसी रिलीजन का हिस्सा नहीं बनते हैं। तौबा का मतलब आपको किसी रिलीजन, किसी मजहब के अंदर दाखिल नहीं करना है। रिलीजन नहीं, रिलेशन के अंदर दाखिल करना है। जब आप मसीह में आते हैं, आप रिलेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बातें खुदा के कलाम में से आज फिर हम सुनने को हैं, सीखने और समझने को हैं। इसलिए प्लीज़ आप ख़ुद भी और आप अपने दोस्तों को भी, जिनको आप चाहते हैं, आप अपने उस सर्कल के अंदर जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप ज़रूर उनके साथ हमारे इस आज मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के पेज को शेयर कीजिए और इसको लाइक करवाइए। मैक्सिमम लोगों से कहिए। आप यूट्यूब में पास्टर अनीस जावेद यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बेल आइकॉन को ज़रूर आप वहाँ प्रेस कीजिए। और अगर आपको बरकत मिल रही है, लाइक कीजिए ताकि आप मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाने का बाइस हो जाएं। और जो जुड़ जाते हैं, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए सुना कीजिए ताकि आप खुदा के कलाम से बरकत को पाएं। आइए एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें। इससे पहले कि हम बात करें, हम दुआ करेंगे। मसीह यीशु में आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यो रभा सभा तो रोनो लोरिया बाबा रभा बाबा नाला रासा, तेरा शुक्र इस ताज़ा सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ मालिक कि तू भला है। तेरा शुक्र। मैं तेरी तारीफ करता हूँ कि तूने एक और ज़बरदस्त ताज़ा सुबह हमें बख्शी है। तू हर सुबह हमें ताज़गी से भर देता है। तू हर सुबह हमें नया करता है। तेरा कलाम हमारे लिए नया है, तेरी बातें हमारे लिए नई हैं। तू हमेशा हमारे साथ
भलाई करता है और तेरे वादे हमारे साथ भलाई के हैं और तू कभी उनमें हमें छोड़ता नहीं है। दुनिया की इंतहा तक तू हमारे साथ है, हर वबा, हर मुसीबत, हर दुख में हमारे साथ है। तू कभी अपने लोगों से दस्तबरदार नहीं होता। बीमारियां, मौत, काल, गरीबी हमें तुझसे जुदा नहीं कर सकती हैं। सो हम तेरा शुक्र करते हैं उस बड़ी आग की मानद तपती जलती हुई मोहब्बत के लिए जो सारी नफरत को, हसद को, जुदाई को ख़त्म कर देती है और हमें तेरी मोहब्बत में कायम रखती है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आज सुबह एक बार फिर अपने लोगों को कसरत से बरकत दे। मेरा बोलना तेरे जलाल के लिए हो, तेरा कलाम मुझे तपाए और मुझे नया करे, इनकरेज करे और साथ ही साथ तमाम सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो जाए। जितनी देर भी आज हम बात करें तमाम सुनने वालों के लिए ज़िंदगी, सलामती और बरकत का बाइस हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरें। और मेरी नजात और मेरे फिदिया देने वाले यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord. So God is good. God is good all the time. खुदा भला है, हर घड़ी हर लम्हा भला है। Praise। और उसका खासा है, वो भलाई करता है। उसकी सिफ्त है, वो हमारे लिए अच्छा सोचता है और जैसा वो सोचता है शायद हम भी वैसा अपने लिए नहीं सोच सकते और अपने लिए प्लान नहीं कर सकते। भाई हदायत, आपको मैं खुदा यीशु मसीह में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आप तमाम लोगों के लिए खुदा उनको शुक्रिया अदा करता हूँ जो जुड़ जाते हैं। मेरे तमाम साथियों ने मुझे इस बात के लिए इनकरेज किया कि हम 8 बजे की बजाय 9 बजे लाइव सेशन को किया करें, लाइव सर्विस को किया करें। सो आज से हम 9 बजे आएंगे। रीज़न ये है क्योंकि आजकल हम फारिग हैं तो रात बहुत देर से सो रहे हैं सारी फैमिलीज़ और सुबह फिर लेट उठ रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करूँगा, प्लीज़ अपनी रूटीन को ख़राब नहीं कीजिए, रात को जल्दी सोइए और अगर आप उठ पाएँ तो सुबह 3 बजे 4 बजे ज़रूर उठें। आधा घंटा आप दुआओं में गुजारें क्योंकि आप दुनिया की वाहिद उम्मीद हैं। हारिस मसीह, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको खुदा उनमें खुश आमदीद कहता हूँ। आप दुनिया की वाहिद उम्मीद है। चर्च इज़ द होप फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए उम्मीद का कलीसिया है। मेरी बात को याद रखिएगा। कल इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप दुनिया के लिए उम्मीद हैं, लेकिन आज हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। द रैथ ऑफ गॉड। रिपेंट, तौबा कीजिए। लूके की इंजील उसके 13वें बाब की 3री आयत में इनको शॉर्ट ट्रैक कर आपके लिए पढ़ देता हूँ। अगर तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। अगर तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। यूहन्ना 8 बाब 21वीं आयत में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। फिर ज़बूर 2 और उसकी 12वीं आयत, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स आपके लिए। आपको क्या करना है जब मैं कह रहा हूँ तौबा कीजिए, तो यहाँ पर लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। Repent, the kingdom of God is at hand। खुदा का गज़ब भड़कने को है, खुदा गज़ब में आने को है। इसको यूं समझिए कि खुदा का गज़ब एक प्याले में जमा हो रहा है, आपके लिए वो इकट्ठा होता जा रहा है, तहम्मुल किए हुए है, फज़ल ने उसको रोका हुआ है, वो स्टे कर रहा है ताकि आपको बचाया जाए। फज़ल आपको महफूज करने की कोशिश में है। फज़ल, ग्रेस आपके लिए है ताकि आप बच जाएं। लेकिन इस रोके रखने के पीछे एक गज़ब का
زبردست بہاؤ ہے، ایک سیلاب ہے جو خدا کی طرف سے جاری ہونے کو ہے اور کسی بھی لمحے آ جائے گا۔ اس لیے زبور کے اندر، زبور 2 میں مصنف یہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے، صلاح دیتا ہے، مشورہ دے دیتا ہے، سمجھا رہا ہے بیٹے کو چومو۔ یہ وقت ہے کہ آپ بیٹے کو چومیں۔ لیٹس دا سن کس، بیٹے کو چومیں، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کے ساتھ محبت میں بندھ جائیں، اس کے پاس آ جائیے، کیونکہ یہ وقت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کرے۔ وہ آپ کا متلاشی ہے، وہ آپ کو چاہ رہا ہے۔ سو فیس بک لائیو سروس اور یوٹیوب کے تمام ناظرین کے لیے میرا مشورہ آج صبح یہ ہے، آئیں بیٹے کو چومیں اس سے پہلے کہ باپ غضب میں آئے اور اس کا غضب آپ کو مٹا ڈالے۔ سو آج صبح میں آپ لوگوں کے لیے دونوں کائنڈس کے لیے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میں نے جیسے پہلے بولا اور بار بار میں بول رہا ہوں، آپ دونوں کے لیے ایک ایسا گروپ جو ایماندار ہے، جو مسیح میں ہے، اور ایک دوسرا گروپ جو گنہگار ہے، جنہوں نے آج تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ سو اس کی ججمنٹ، اس کی جو اس کا قہر ہے، وہ کنفرم ہے، وہ لازم ہے، وہ ہو کر رہے گا، اور وہ اپنے قہر میں آپ کو، ہر انسان کو جواب دے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کے لیے خدا کے حضور میں آنا ہے۔ His judgment will come down upon all unrepentant sinners۔ ان تمام لوگوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے جو توبہ نہیں کرتے ہیں، اس کی ججمنٹ جاری ہوگی۔ خدا کا قہر، لفظ بول رہا ہوں، راست ہے۔ His judgment is real. His judgment is truth، سچائی ہے، حقیقی ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ دیکھیے گا، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے زبور 7 اور اس کی 11ویں 12ویں 13ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ان ورسز کو پلیز رائٹ ڈاؤن کر لیں اور ان کو بعد میں ضرور ان کو پڑھیں، ان کو یاد کریں۔ خدا صادق منصف ہے، اور اس کے لیے انگلش میں کہتا ہے just a judge God is angry۔ اور اس کے لیے جو کنگ جیمز ورژن ہے وہ کہتا ہے God judged the righteous and God is angry with wicked every day۔ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے، ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ لفظوں پر پلیز غور کیجئے گا، زبور 7 اور اس کی 12ویں آیت، اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے، اس آدمی کے لیے جو توبہ نہیں کرتا، اس نے انریپینٹنٹ پرسن کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے، دیکھو اسے بدی کا درد زاہ لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا، اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی،
اس کا ظلم اس کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ پڑھیے اس کو، پڑھیے اس کو۔ ایمانداروں، آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ اور جو بھلائی نہیں کرتا، جو کر سکتا ہے ایک بھائی ہیں وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں نیچے، سو ان کے لیے میں ایک ٹیکسٹ میسج چھوڑ رہا ہوں۔ سوری، ویری سوری فار انکنوینئنس۔ سو خدا کا کلام کہتا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا گناہ کرتا ہے۔ میں نے کل آپ سے بات کی تھی، آپ ایک کام کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں، اور بھلائی کیا ہے؟ ہمیں خدا کے لوگوں کی فکر کرنی ہے، ہمیں ان تمام لوگوں کے لیے فکر کرنی ہے جو کسی بھی طرح سے دکھ میں ہیں۔ پلیز پلیز پلیز، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ حالات ناگفتہ بے ہیں، پلیز میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ میں اس کو جانتا ہوں کہ ہم ایک ایسی وبا کے سامنے ہیں جو چھونے سے آپ کو منتقل ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا کا پاک روح آپ کو گھیرے ہوئے ہے اور یسوع مسیح کا خون آپ پر لگا ہوا ہے، یقین کیجئے آپ کے چھونے سے لوگ شفا پائیں گے، نہ کہ وبا آپ تک منتقل ہوگی۔ میں ایمانداروں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں خدام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں بلیورز کے ساتھ بول رہا ہوں، ان کے ساتھ نہیں جو غیر ایماندار ہیں۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی ہے تو ایویں نہ کہتے پھریں وہ سانو کچھ نہیں ہوندا جی، اسی خدا دے لوگ ہیں۔ آپ خدا کے لوگ ہیں، لیکن آپ کیا اس کی الہی پروٹیکشن کے اندر موجود ہیں؟ اس کا خون آپ کو گھیرے ہوئے ہے؟ اگر نہیں تو آپ کو آنا ہے۔ لیکن اگر آپ خادم ہیں، اگر آپ خدمت میں ہیں، پلیز اپنے کام کو جاری کیجئے۔ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے تسلی کی بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے خدا کے نظریے کو، خدا کی بات کو، خدا اس وقت کس طرح سے بات کرے گا، خدا لوگوں کو کس طرح سے تسلی دے گا، خدا کیسے سورس بنے، خدا کا سورس کیا ہے انسان کے ساتھ، ان بیمار لوگوں کے ساتھ جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو اس سے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، ان کے لیے خدا کا سورس کیا ہے؟ ان کے لیے آپ خدا کا سورس ہے۔ آپ کو خدا نے برے وقت کے لیے اپنا خادم بنایا تھا، آپ کو خدا نے بھوکوں کو خوراک دینے کے لیے منتخب کیا تھا، آپ کو خدا نے بیماروں کی ڈھارس بننے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان کے لیے امید بننے کے لیے، ان کو چھونے کے لیے منتخب کیا تھا۔ کوئی بیماری، کوئی کوڑ یسوع مسیح کو چھونے سے یسوع کو کوڑی نہیں کرتا، بلکہ یسوع کو چھو جانے سے، خواہ کوڑی یسوع کو چھوئے یا یسوع کوڑی کو چھوئے، ایک ہی رزلٹ آتا ہے، کوڑ چلا جاتا ہے، کوڑ کو ہی جانا ہوتا ہے۔ سو دونوں صورتوں میں بیماری ہی جائے گی۔ آپ کا ایمان، میری بات کو غور سے سنیے گا، ایماندار خادم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کا ایمان سارے فیئرز کو کینسل کرنے کا موجب بنے گا۔ آپ کا ایمان سارے خوف کے اوپر غالب آ سکتا ہے، لیکن ایمان کے اندر قائم ہونا اور ایمان کے اندر بڑھنا اور چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایمان پر قائم نہیں رہیں گے، آپ نقصان اٹھائیں گے، وہ بعد چلی جائے گی، اس نے تو ختم ہونا ہے۔ آستر کی ایک بڑی زبردست کتاب کے اندر ایک بڑی زبردست بات ہے،
مردکی نے آستر کے ساتھ جو بات کی، اس نے کہا دیکھ نجات تو خدا کے لوگوں کے لیے کہیں اور سے آئے گی، نجات تو ان کے لیے کنفرم ہے، آنی ہے، لیکن تجھے یہ فکر کرنی ہے خدا نے تجھے کس کام کے لیے آج کے دن تک وہاں پر رکھا ہے، اور اگر تو نہیں کرے گی تو نجات کہیں اور سے آئے گی، خدا یہ کام کرے گا، لیکن تو فکر کر کہ بعد میں تو کیا کرے گی۔ سو یہ وہ بات تو چلی جائے گی، لوگ تو بچائے جائیں گے، جن کو خدا نے بچانا ہے جو توبہ کریں گے وہ بچائے جائیں گے، لیکن خادم تیری خدمت کا کیا ہوگا، تو کس جگہ پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ جب مصیبت تھی تب ہم چھپے ہوئے تھے، تب میں اپنے بستر پر تھا، تب میں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے اوپر تھا، تب میں نے خدمت کو نہیں کیا۔ تب میں جب یہ وبا چلی جائے گی یا لوگ اپنے کمفرٹ میں آ جائیں گے، میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ سو مجھے اس بات کی فکر کرنی ہے، آئیں اس گناہ سے باز آئیں، خدا کی ججمنٹ ریئل ہے، خدا کی ججمنٹ حقیقی ہے، اس گناہ سے باز آئیں، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، جو کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے لوگوں کو دیں، جو کچھ آپ لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کر سکتے ہیں کریں۔ آپ اپنی ایک روٹی میں سے آدھی روٹی بھی کسی کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ وہ زبردست، خدا آپ سے لاکھوں اور کروڑوں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، میں مانتا ہوں آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈونرز نہیں ہیں، آپ باہر سے کسی منسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، آپ کو باہر سے ڈالرز نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ جس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ باہر کے منسٹری سے بڑا ہے۔ میں آج آپ کو ذرا تھوڑا سا ہوش دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ جس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ آسمانوں کا خدا ہے، وہ اس زمین کو قائم کیے ہوئے ہے، وہ سارے ریسورسز کا منبع اور مبدا ہے۔ جب آپ اس سے کہیں گے، اس کے ساتھ چل کر کرنے چاہیں گے، آپ بڑے کام کر سکیں گے، آپ ان سے بھی زیادہ کر سکیں گے۔ اور پھر خدا بھائی بہت سے ڈالرز اور بہت سے روپیوں کے اوپر انحصار نہیں کرتا ہے، یہ سمسی دو دمڑیوں کو کی تعریف کرنے سے باز نہیں آیا، اس نے سب سے زیادہ دیا ہے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ کر، ڈو وٹ یو کین ویئر یو آر ود وٹ یو ہیو۔ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، ابھی آپ نے مجھے یاد دلا دیا ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کو میں پرسوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ڈو وٹ یو کین ویئر یو آر ود وٹ یو ہیو، ٹھیک ہے جی، پرسوں اس کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، کل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ یو آر سنگل ہوپ آف دا ورلڈ، آپ واحد امید ہے، جسٹ یو آر اے ہوپ۔ جب میں یو آر بول رہا ہوں، آپ بول رہا ہوں، اٹس مین میں چرچ سے مخاطب، میں چرچ کو کہہ رہا ہوں، چرچ دنیا کے لیے آپ واحد امید ہیں، کیونکہ کوئی سائنس جہاں کام نہیں کر پاتی، جو جب کوئی ڈاکٹر نہیں کر پاتا، وہاں پر آپ کی دعا کام کر جاتی ہے۔ جب کرونا کے لیے یا کسی بھی اور سیویئر بیماری کے لیے کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے سب سے بڑا اینٹی ڈوٹ آپ کی دعا ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ڈو واٹ یو کین، کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں۔ جمشید بھائی گاڈ بلیس یو، آئے ہیں لیکن لیٹ آئے ہیں، آپ لوگوں نے 9 بجے مجھے کہا تھا اور میں 9 بجے آیا ہوں، لیکن آپ پھر لیٹ ہیں۔ میں زبور 7 اور اس کی 11ویں آیت سے بات کر رہا تھا کہ خدا صادق منصف ہے، his judgment is real, true۔ اور پھر افسیوں اس کا 5 باب اور اس کی 6 آیت کہتی ہے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نافرمانی کے فرزندوں پر، نافرمانی کے فرزندوں پر آپ توبہ کر چکے ہیں، آئی بیلیو، میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے توبہ کی، آپ غیر زبان کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، آپ پلپٹ کو یوز کرتے ہیں، آپ زبردست کلام سناتے ہیں، معذرت کے ساتھ کیا ان سارے کاموں کے باوجود آپ
کہیں اس کے اندر تو نہیں آ رہے نافرمانی کے فرزند؟ جب آپ خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو آپ خدا کی نظر میں کیا کہلائیں گے؟ خدا کے فرشتے آپ کے لیے کیا ٹائٹل یوز کریں گے خدا کے سامنے؟ خدا دیکھ وہ شخص توبہ یافتہ ہے، تو اس کو استعمال کرتا رہا ہے، لیکن وہ نافرمانی کا فرزند بنا بیٹھا ہے۔ میری بات شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہو۔ جو بھلائی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا، نافرمانی کا فرزند ہے۔ جو پیٹ بھر کھا رہا ہے اور ساتھ کوئی شخص بھوکا بیٹھا ہے، نافرمانی کا فرزند ہے۔ جب ہم صرف پلیز اس بات کو تنبیہ اور صلاح کے طور پر لیجئے گا، میں آپ تمام میں بہت چھوٹا خادم ہوں، بہت چھوٹا خادم ہوں، لیکن جو خدا کا کلام مجھے کہہ رہا ہے میں آپ کے لیے بول رہا ہوں۔ میں بہت چھوٹا، میں تسلیم کرتا ہوں میں بہت چھوٹا مائنر سا شخص ہوں، آپ بڑے خادم ہیں، لیکن آپ کے لیے بول رہا ہوں۔ خدا کا روح کہہ رہا ہے جب ہم لوگوں پر بھاری بھاری جوئے رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر یہ ڈالتے ہیں کہ تم چرچ کے لیے یہ کرو، تم چرچ کے لیے وہ کرو، دیکیاں پوری دو، بڑے ہدیے دو، خیرات کا کام کرو، اور جب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نافرمانی کے فرزند۔ پلیز بی اویئر۔ سو اگر ہم ایماندار ہوتے ہوئے، اگر ہم کلام کو سمجھتے ہوئے یہاں پر کھڑے ہیں، تو وہ جو غیر ایماندار ہیں، نجات یافتہ ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کے لیے میرا کلام یہ ہے، میری بات یہ ہے، خدا چاہتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، پھرے، باز آئے اور خدا کے ساتھ راست بازی میں قائم ہو جائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں معذرت کر رہا ہوں تمام اپنے سینئر سے، تمام اپنے کولیگ سے، تمام خدام سے، بائبل ٹیچر سے، مبشران سے، جتنے بھی آپ خدمت میں ہیں، آپ تمام سے۔ میرا حق نہیں بنتا میں آپ لوگوں کے اوپر انگلی اٹھاؤں، کیونکہ میں خود بہت سی جگہوں پہ غلط ہوں، آئی ایکسیپٹ اٹ، لیکن میں آپ کو صرف انکریج کرنے کے لیے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، بات کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، تو اس بات میں آپ کو انکریج کرنے کے لیے، ہوش دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سو مجھے اپنا چھوٹا سمجھتے ہوئے، اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، معافی کے ساتھ ان باتوں کو تسلیم کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی ایک بات میں بھی کمی ہے تو پلیز 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 یہ وقت ہے ہمیں کرنا ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو پھر کوئی نہیں کرے گا۔ دعائیں بہت ضروری ہے، دعاؤں کے ساتھ چھونا بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک سرمن شیئر کیا تھا، شاید فیس بک یا کہیں پڑھا ہو، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ آج اگر خداوند یسوع مسیح کسی کو چھونا، وہ تو وہی کام کرنا چاہتا ہے نا جو اس نے وہ 3.5 سال اس زمین پر رہ کر کیے۔ آج بھی خدا چھونا چاہتا ہے لوگوں کو، بیماروں کو چھونا چاہتا ہے، انفیکٹڈ لوگوں کو چھونا چاہتا ہے، لیکن کیسے چھوئے گا یار؟ خدا کو ایک باڈی کی ضرورت ہے، ایک جسم چاہیے، اور وہ جسم اس کے لیے کون اویلیبل کرے گا؟ میں۔ آئیں آج یسایہ کی طرح سے چلا اٹھیں، خداوند مجھ کو بھیج، میں جاؤں گا۔ آئی ایم اویلیبل، میں موجود ہوں، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں کروں گا۔ کیا آپ درمیانی بننے کے لیے تیار ہیں؟ آر یو اویلیبل؟
جس کو وہ رسپانسبل، یہ میں ہمیشہ سینٹینس بولتا ہوں، جس کو وہ رسپانسبل سمجھتا ہے اسی کے اوپر وہ اپنی ذمہ داری دیتا ہے، اور دکھ کے وقت میں ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کتنا ذمہ دار ہے۔ جب سکھ ہو پھر تو سارے ہی موجود ہوتے ہیں، پھر تو ہم سارے بڑی اونچی اونچی واز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سبوں کو بڑی اچھی باتیں آتی ہیں، بڑی اچھی ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس، بڑے اچھے پنچز ہیں بولنے کے لیے، لیکن دکھ کے وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پلیز 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 ون مور تھنگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، صرف اپنی اپنی باؤنڈریز، اپنے اپنے حلقے، اپنے اپنے چرچز والز کے اندر کی بات نہیں میں کر رہا، بیونڈ دا والز، بیونڈ دا والز، دیواروں کے پرے دیکھیے پلیز۔ غیر نجات یافتہ روتے ہوئے گمراہ شخص آپ کو دیواروں کے پرے نظر آئیں گے، ریچ کیجیے ان تک، چھوئیے ان کو، پہنچیے ان تک، ہاتھ لگائیے ان کو۔ وہ مسیحی ہیں نہیں ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمارے مسلم بھائی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بھی مذہب کے لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی بھی حلقے کے اندر رہ رہے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، کوئی بھی قبیلہ، قوم، امت آپ کے ساتھ ہے، پلیز آپ ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں خدا کی طرف سے، آپ ان تک خوشخبری کو لے جائیے۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں، وہ پنجابی دی ایک کہاوت ہے، کہندے نے میٹھا میٹھا ہپ تے کوڑا کوڑا تھو، میٹھا میٹھا نہیں کھانا، جتوں فائدہ ہو رہا ہے صرف وہی گلاں نہیں آپ چکنیاں، پلیز کلام کی صرف میٹھی میٹھی باتیں، اچھی اچھی باتیں جو ہمارے دل کو لبھاتی ہیں، جو ہمیں بینیفٹ دیتی ہیں، صرف وہی نہیں، وہ باتیں جن میں ہمارے ساتھ سختی برتی جا رہی ہے، جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، جن میں ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، وہ باتیں ان میں بھی کہتا ہے کوئی بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے۔ سو تمام لیمینز جو چرچ ممبرز ہیں، تمام کلیسیائیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ جب آپ یہ سن رہے ہیں کہ خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، ڈیفینیٹ آپ تک تعلیم پہنچائی جا رہی ہے، خدا محبت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے، خدا کی فطرت کا خاصہ یہ بات ہے، وہ غضب کرنے والا خدا ہے، He is a jealous God۔ وہ قہر کرنے میں دھیما ضرور ہے، لیکن جب وہ قہر کرتا ہے، قومیں اور امتیں اور زمین کی اتھاہ گہرائیاں اس کے سامنے کانپ اٹھتی ہیں، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، کوئی قائم نہیں رہ سکتا ہے جب خدا غضب میں آتا ہے۔ بے فائدہ باتوں سے خود کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے، بے فائدہ باتوں کے دھوکے میں رہ کر یہی گناہ تھے، اچھی اچھی باتیں میٹھا میٹھا کھائی جاندے سن، خدا کو سمجھتے تھے خدا بس ہماری طرف ہی ہے، خدا آپ کی طرف ہی ہے، لیکن جب آپ خدا کی طرف نہیں ہوں گے، آپ دوسری سائٹ پر نکلیں گے، خدا آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا۔ کہتا ہے جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے، لیکن خدا اگر ہماری طرف نہیں ہے تو کون ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے؟ تو پلیز اس بات کے لیے فکر میں آئیے۔ ایک بہن ہے، آئی تھنک سو، ڈینی کیس، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کس لینگویج کے اندر آپ نے یہ لکھا ہے، سو خداوند آپ کو برکت دے اگر آپ اس کو دیکھ پا رہی ہیں اور سمجھ پا رہی ہیں۔ سو اٹس جسٹ فار اردو، ہندی اور پنجابی audience, it's live service for available just for them. So God bless you, Danny. میں بات کر رہا تھا بہت سی چھوٹی جھوٹی تعلیمات انسان کو دھوکہ دیتی ہیں، اور بہت سے فالس پروفٹس ہیں، ٹیچرز ہیں جو آپ کو مختلف طرح سے، دو لفظ یاد رکھیے گا، ایمپٹی ورڈز،
کچھ لفظ ہوتے ہیں بڑے بڑے بھاری بھاری، لیکن اندر سے کھوکھلے، اندر سے کھوکھلے۔ ہم بڑے برتنوں کی مانند نظر آتے ہیں، بڑا حجم ہمارا نظر آتا ہے، لیکن کہتا ہے اگر اندر محبت نہیں ہے تو ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ۔ محبت کیا ہے؟ جب بیمار تیرے پاس آئے تو اسے چھونے پر مجبور ہو جائے۔ محبت کیا ہے؟ جب تو نوالا کھا رہا ہو، تجھے باہر جو بھوکا بیٹھا ہے اس کی فکر ہو جائے۔ محبت کیا ہے؟ جب تو نئے کپڑے پہن رہا ہو، تجھے فکر ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ بھائی جمشید ہمارے ساتھی ہیں، وہ کل مجھے بتا رہے تھے کہ جب بیٹیوں نے کپڑے لے لیے یہ ایسٹر کے لیے تو بعد میں بڑا پریشان ہو رہی تھی۔ جب ہم کنٹریبیوٹ کر رہے تھے کچھ ڈسٹریبیوشن کے لیے تو وہ بچیاں بہت پریشان ہو رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں ہمیں کپڑے نہیں چاہیے تھے، ہم نے غلط کر لیا ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہ پیسے دوسروں کی ہیلپ کے لیے دے دیتے۔ سو ہم نے ہمیشہ سالوں سے کپڑے نئے پہنے ہیں، ہر تہوار کے اوپر، ایسٹر کرسمس کے اوپر ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ سو اگر ایک دفعہ نہیں بھی پہنیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک دفعہ ہم اپنے کپڑے کسی کے لیے ڈونیٹ کر دیں گے تو کون سی بڑی قیامت آ جائے گی؟ سو پلیز، ایمٹی ورڈز ریزلٹس دیں گے، ایمٹی میسیجز آپ تک ڈیلیور کریں گے۔ کھوکھلے طالب نصرانی ہمیشہ یاد رہتے ہیں اس بات میں، کہتے ہیں پھوکے فائر، پھوکے فائر، ٹھا ٹھا بڑی آوازاں، ٹھا ٹھا تے اثر کوئی نہیں۔ ایمٹی ورڈز، ایمٹی میسیجز، اور وہ آپ کو یہ ثابت کر دیں گے دیر از نو ہیل، کوئی جہنم نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں گا اگر خدا ہے، if there is God there is hell، اگر خدا ہے تو جہنم بھی ہے، اگر آسمان کی بادشاہی ہے تو ہیل بھی ہے، اگر ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر ہمیشہ کی زندگی ہے تو ہمیشہ کی موت بھی ہے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم نے آسمان پر یا نئے یروشلم میں زمین پر رہنا ہے، ایک نئی زمین ہونی ہے، تو ہمیشہ کی موت کے لیے جہنم بھی موجود ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے رہنا ہے جو گناہ کے فرزند ہیں۔ سو ہیل از ریئل۔ گناہ کی سزا واجبی ہے، لازم ہے کہ ہر شخص جو گناہ گار ہے وہ سزا پائے گا۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں، راست بازی کی زندگی آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، ہمیں ہوش میں آنا ہے۔ ڈو واٹ یو کین، کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں، تھر تھراؤ، کانپو خدا کے حضور میں آنے کے لیے۔ رومیو کا خط اس کے دوسرے باب کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بلکہ تم اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہے ہو۔ غور سے سنیے گا، بلکہ تم اپنی سختی، اپنے دل کی سختی اور غیر تائب دل، اور وہ دل جو خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے، یعنی وہ دن جس کی طرف مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اشارہ کرتا ہے، 12ویں آیت، چھوٹے بڑے سب مردے اس تک کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھے اور کتابیں کھولی گئیں۔ اس دن کے لیے اپنے واسطے قہر کما رہے ہو، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کہا، اگر آج خدا خاموش ہے تو اس کو خدا کی کمزوری نہیں سمجھیں۔ گنہگار اگر تو گناہ کر رہا ہے اور خدا تجھے جواب نہیں دے رہا تو خدا کو کمزور نہ سمجھ اور اپنے گناہ میں بہادری نہ جان اور اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشنز پیش نہیں کر۔ میں ان تمام اپنے ساتھی خدام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر خدا آپ کے ساتھ
کلام کر رہا ہے، اگر آپ کی زندگی سے معجزات جاری ہیں لیکن تیری زندگی کے اندر ویکنسز موجود ہیں، کہیں نہ کہیں تجھے پچھتاوا ہوتا ہے، کچھ کام کرنے سے تو شرم محسوس کر رہا ہے، تجھے توبہ کرنی ہے، یہ جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو نہ دے کہ میں صحیح ہوں، ان باتوں کے باوجود اگر خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے تو خدا کو یہ قبول ہے۔ خدا کو کمزور نہیں سمجھیے، خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، خدا کی گریس فضل آپ کے لیے جاری ہے، اس کا فضل آپ کے لیے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ جس گھڑی خدا قہر میں آیا، خدا گنہگار کو برباد کر دے گا، پھر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ پلیز آج وقت ہے، یہ زبردست وقت ہے جس میں آپ خدا کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، اپنا اسپرچول بینیفٹس خدا کے ساتھ سے حاصل کیجئے، اپنے فائنینشیل اسپرچولی انویسٹ کیجئے خدا کے ساتھ، دعائیں، روزے، میڈیٹیشنز، گھٹنے خدا کے ساتھ بو دیجئے ان دنوں کے اندر۔ وقت آپ کے پاس ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھروں کے اندر ہے۔ فائنینشلی انویسٹمنٹ کیجئے، جتنے کاروباری حضرات ہیں میں آپ کو انکریج کروں گا، بھائی دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، آپ وہ کام نہیں کر پا رہے جو ہو رہے ہیں، آج کچھ کنسٹرکشنز والے کھل گئے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اپنی بزنس خدا کے ساتھ اسٹیبلش کیجئے، خدا کے ساتھ فائنینشلی خدا کے ساتھ انویسٹمنٹ کیجئے ان دنوں میں، کیونکہ ان دنوں کے بعد ایک زبردست کام جاری ہونے والا ہے، اور جو آج اس کے ساتھ بولے گا وہ کل اس کے ساتھ کاٹ لے گا۔ آپ امیر ہو سکتے ہیں اگر آج آپ ایک زبردست کاروبار کا آغاز کر دیں، انویسٹمنٹ کر دیں، لیکن اگر نہیں کریں گے تو کل پھر آپ کے لیے مشکل ہے۔ سو میں کلوز کرنے جا رہا ہوں with some more references۔ سو ان کو میں صرف آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں مکاشفہ کی کتاب میں سے، یہ ایک ریفرنس 20 باب اور اس کی 12ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یوں لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردے دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالی گئی، لیکن بیفور دیٹ کہ یہ سارا کچھ ہو، ایک بڑا سفید تخت اور اس کے اوپر کوئی بیٹھے گا، جو زمین اور آسمان اس کے آگے سے بھاگ جائیں گے، اور پھر چھوٹے اور بڑے سب مردوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، کتابیں کھولی جائیں گی۔ آپ کا کتابوں میں نام ہونا ضروری ہے۔ آپ کہاں پر پوزیشن کرتے ہیں، آپ کو کس سائٹ پر جانا ہے، یہ چوائس، یہ انتخاب آج ہوگا۔ مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ یوں لکھا ہے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا، وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو حیوان اور اس کے بت کی پرستش کی بات ہو رہی ہے، سو پلیز میں نے وہی کہا کہ آپ کوڑا تھو نہ کریں کہ یہ میری نہیں ہوا تو وہ ہونا دی گل ہو رہی جڑے چھاپ لیں گے۔ پلیز بھائی، پلیز خدا کے قہر کی بات ہو رہی ہے، خدا کا قہر ان تمام کے لیے ہے۔
سو ابھی اگر وہ گناہ کا فرزند ظاہر نہیں ہوا ہے اور آپ اس کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو خدا کا قہر یہی ہے، یہی قہر آپ کے لیے بھی اسی طرح سے قائم ہے، اور ہمیں بھی اس میں سے گزرنا پڑ سکتا ہے اگر میں آج اپنی اصلاح نہیں کروں گا۔ قہر کی اس خالص مے کو پینے سے، اس میں جانے سے بچ جائیے، بھلائی کیجئے، خدا کے حضور میں توبہ کیجئے۔ خدا کا ریت غضب بھڑکنے کو ہے، اس سے پہلے کہ وہ بھڑکے آئیں، توبہ کریں، خدا کے حضور میں بحال ہو جائیں۔ خدا آپ کو معاف کرنے کے لیے قابل اور سچا ہے۔ اگین کہہ رہا ہوں، جیسے اس کا قہر، جیسے اس کا فضل سچا ہے، جیسے اس کا رحم حقیقی ہے، ویسے اس کا قہر بھی حقیقی ہے اور اس کا غضب بھی حقیقی ہے۔ گناہ سے مڑیں، اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آج آپ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، کل گناہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑے گا، آپ کو گناہ جہنم کے اندر لے کر چلا جائے گا، خدا سے دور کر دے گا۔ سو یوحنا کی انجیل بڑا مشہور ریفرنس ہے، 3 باب اور اس کی آخری آیت 36ویں آیت آپ کے لیے پڑھ کر میں اس کو آج کلوز کر رہا ہوں۔ 2 ریفرنس اور ہیں، ان کو بھی پڑھنا ہے، سوری۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ آل دا سینرز، میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں بیٹے پر ایمان لانے کے لیے۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا، all the believers، تمام گنہگاروں کے لیے خوش قسمتی، خوش بختی اور خوشخبری یہ ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن تمام ایمانداروں کے لیے یہ بات ہے، جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب بنا رہتا ہے۔ باخبر ہو جائیے، اویئر ہو جائیے، جاگیے، جو بیٹے کی نہیں مانتا ہمیشہ خدا کا غضب اس پر بنا رہتا ہے۔ There is 2 choices، 2 انتخاب ہیں جو یسوع مسیح آج آپ کو دے رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلا ایمانداروں کے لیے میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کو ضرور گھر میں بھی پڑھیے گا۔ 2 کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت لکھا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی، قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ This is a day، آج ministries of Pakistan، today is the day of your salvation، of your return to God، toward God۔ خدا کی طرف واپس پھرنے کا آج ہی دن ہے۔ آئیے خدا کے پاس، خدا بلاتا ہے۔ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی، جب آپ کہیں گے وہ سن لے گا، نجات کے دن کو جاری کر دے گا۔ دوسری طرف غیر نجات یافتاؤں کے لیے، جو ایماندار ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے نہیں ہیں، ان کے لیے خدا کا کلام مکاشفہ 21:8 کے اندر کہتا ہے، مگر بزدلوں، دلیر ہو جائیے، بزدلوں، ایمانداروں دلیر ہو جائیے۔ یہ بڑی دلیری کا کام ہوتا ہے، اپنے 100 روپے میں سے 50 روپے دے دینا، اپنے 1,00,000 روپے میں سے 50,000 دے دینا، یہ مشکل کام ہوتا ہے، دلیری کا کام۔ مگر بزدلوں، بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں، جھوٹ نہیں بولیں، there is no hell، یہ جھوٹ ہے۔ خدا ہمیشہ محبت ہی کرتا رہے گا، جھوٹ ہے۔ خدا قہر نہیں کرتا ہے، خدا کے اندر صرف محبت ہی محبت ہے، خدا قہر نہیں کرتا ہے، جھوٹ ہے۔ اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ چوائس از یورس۔
ایک میرے سرمن کا ٹاپک تھا born twice, die once. Born once, die twice. Born twice, die once. Born once, die twice. May God bless you all. خداوند آپ تمام کو برکت دے. میں اس کو یہیں پہ سٹاپ کر رہا ہوں. میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. تمام ایماندار میرے دل کے اندر ہیں. آپ ضرور اپنے لیے دعا کیجئے اور خداوند سے کہیے کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم میکسیمم اپنی اسپرچولی اور فائنینشلی اور اپنی فزیکلی انویسٹمنٹ اس مشکل دور میں خدا کے ساتھ کریں. بزنس ود گاڈ، خدا کے ساتھ کاروبار کیجئے، خدا کے ساتھ کاروبار کیجئے اس سے پہلے کہ آپ برے رزلٹس حاصل کریں. آئیں ہم بینیفٹس کو گین کریں. لکھا ہے قوم کے لیے نجات تو آسمان سے آئے گی. آسمان کے لیے کھلے گا، لوگ نجات پائیں گے، لوگ بچ جائیں گے، وبا ختم ہو جائے گی. لیکن اینڈ آف یہ پینڈیمک سچویشن ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ ہم اس وبا کے بعد کدھر ہوں گے؟ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ سو پلیز اس بات کو سوچئے، اس کے اوپر ذرا تھوڑا دھیان دیجئے اور خدا کے ساتھ جڑ جائیے. میں کل کے لیے پلان کر رہا ہوں کہ ہمیں 9 بجے آنا ہے یا 8 بجے آنا ہے. سو آپ ضرور اس کے لیے ہمیں رائے دے سکتے ہیں. آپ ہمیں کومنٹس کے اندر ہماری مشورت ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں اچھی سجیشنز دے سکتے ہیں. اس کو ہم اور کیسے اچھا لائیو سروس کو کر سکتے ہیں. پلیز جاگیے، تھوڑا سا وقت نکالیے. 8 سے 9 یا 9 سے 10 ضرور بیٹھیے، لوگوں تک اس کو پہنچائیے. یوٹیوب پاسٹر انیس جاوید یا چینل ہے، اس کو لائک کر لیجئے، اس کے اوپر کام کیجئے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے. آپ ہمارے ساتھ دعا میں آ سکتے ہیں. آپ اپنی پریئر ریکویسٹ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آتا ہے جو ریئلی نیڈی ہے، ہم اپنی کیپیسٹیز میں رہتے ہوئے اور اس سے باہر جا کر ہم لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم دوسروں کے لیے دیے ہوئے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، اس ماہ کا سارا کام جو کچھ بھی تھا وہ سب فکر نہیں کی ہے، کوئی کام نہیں کیا ہے اپنے گھر کے لیے، لیکن فکر کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو مہیا کر سکیں. سو میں ان تمام دوستوں کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ہیلپ میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. اگین میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں. بھائی طارق کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان کے اندر سے بھائی جمشید کے لیے، بھائی شرافت کے لیے، اور دوسرے دوستوں کے لیے، بھائی ریاض کے لیے، اور سارے بھائی عمران کے لیے. یہ چھوٹی چھوٹی سی اماؤنٹ ہم لوگوں نے جمع، ہم نے بہت کچھ نہیں کیا. بھائی برکت کے لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا. آپ اپنے حلقے میں جو لوگ آپ کو ملتے ہیں تھوڑا 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 کلیکٹ کریں ان سے. کوئی آپ کو 50-100 دیتا ہے، آپ اسی سے 50 کوئی دے رہا ہے، 50 خود سے ڈالیں. کسی کے ایک ٹائم کی سبزی آپ اس کے گھر پہنچا سکتے ہیں. یہ بھی انف ہے. آپ کچھ نہ کچھ ضرور کیجیے. خدا ان کی مدد کرے گا جو دوسروں کی مدد کریں گے. سو جاری کیجیے اپنے کام کو. خداوند آپ کو برکت دے اور تقویت بخشے کہ آپ ہمیشہ خدا کے جلال کے لیے خدا کے کام کو کرتے رہیں اور خداوند کی حضوری میں جٹے رہیں. خدا کا فضل، اطمینان اور اس کی تسلی ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ قائم رہے. خدا حافظ.